जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे, मेरे, आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में आपकी सलामती हो। और उसी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ। मैं खुदाए कदूस के जिंदा कलाम जिसमें नजात है, हयात है, इत्मीनान है, उसमें से ज़बूर नंबर 111 उस पे आज डिवोशनल थॉट में कुछ बात करूंगा। साम 111। ज़बूर कुछ इस तरह है। खुदावंद की हम्द करो, मैं रास्तबाजों की मजलिस में और जमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, जो उनमें मसरूर हैं उनकी तफ्तीश में रहते हैं। उसके काम जलाली और पुरहशमत है, और उनकी सदाकत अबद तक कायम है। उसने अजायब की यादगार कायम की है। खुदावंद रहीमो करीम है। वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है। वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। उसने कौमों की मिरास अपने लोगों को देकर अपने कामों का जोर उनको दिखाया। उसके हाथों के काम बरहक और पुरअदल हैं। उसके तमाम कवानीन रास्त हैं। वो अब्दुलाबाद कायम रहेंगे। वो सच्चाई और रास्ती से बनाए गए हैं। उसने अपने लोगों के लिए फिदिया दिया। उसने अपना अहद हमेशा के लिए ठहराया है। उसका नाम कदूस और मुहीब है। खुदावंद का खौफ दानाई का शुरू है। उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं। उसकी सताइश अबद तक कायम है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बाइस हो। खुदावंद की तारीफ हो। इस ज़बूर में क्या एक गहरे भेद हैं खुदा की मोहब्बत के, उसकी कुदरत के, उसके वादों के, उसकी पाक ज़ात के। वो किन चीज़ों को पसंद करता है और वो क्या करता है। और फिर इसमें जो है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अभी देखिए, ये आयत नंबर 9 में यही बात है। खुदा की मोहब्बत में उसने अपने लोगों के लिए फिदिया दिया। उसने अपना अहद हमेशा के लिए ठहराया है। उसका नाम कुदूस और मुहीब है। कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का है। हाँ, वो फिदिया देने वाला, वो कलवरी पर जिसने कहा तमाम हुआ, जिसने कहा कि ऐ बाप इन्हें मुआफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा के कलाम के एक एक लफ्ज में, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, सदाकत है, कुदरत है, वादे हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, और वो है इस साम की, इस ज़बूर की पहली 2 आयतें मेरे दिल में खुदावंद डाल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहते हैं हालेलुया कि खुदावंद की हम्द करो। फिर एक फैसला है इस ज़बूर में। वो कहते हैं मैं रास्तबाजों की मजलिस में और जमात में। अब ये समझने वाली बात है। मैं आपको मिसाल देता हूं। जो लोग खुदावंद को प्यार नहीं करते, प्यार करने का ये मतलब है जो निजात का जिनको तजर्बा नहीं है, निजात का जिनको तजर्बा किनको नहीं है, जो जहां बैठेंगे यीशु मसीह के खुदा के नाम पे, वो कहें जी हम मजहबी नहीं है, हम इंटरेस्टेड नहीं है, हम ज़्यादा खुदा के कलाम की बातें नहीं करते। बहुत दफ़ा आपने लोगों को सुना होगा, हम जी दुआ शुआ वाले बंदे नहीं हैं, हम ऐसी बातें नहीं करते, हम ज़रा चर्च भी नहीं जाते, हम बड़े बिजी हैं। ये क्या है? ये खुदा के लोग नहीं होते।
سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے. ایک وقت تھا مجھے بھی بہت غصہ آتا تھا جب وہ کہتے تھے جی کہ آپ نجات یافتہ ہے. تو میں نے کہا کہ خداوند نے تو، لیکن خدا نے اس میں ایک بڑی بات ہے. یہ دیکھیں، روشنی اور تاریکی یہ دو چیزیں ہیں. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ جیسا ہم سوچتے ہیں، جیسا ہم رہتے ہیں، ہم سب سے عقل مند شخص ہیں، اور یہ شیطان کی دی ہوئی خوبی ہے. خدا کے لوگ جو ہر بات میں خدا کے نام کو جلال دیں گے. اب اس جو زبور میں ہے کہ میں راست بازوں کی مجلس میں اور جماعت میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا. راست بازوں کی مجلس، جنہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہے، ان کے خیال، ان کی باتیں، ایک ایک چیز میں خدا کے کلام کا تاثر، ان کی اپنی زندگی جس میں ہمیں نجات نظر آتی ہے. ان کے پاس اگر آپ بیٹھیں، وہ کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے. ان کے منہ سے لفظ جو برے نہیں نکلیں گے، گالیاں نہیں نکلیں گی، شکوہ نہیں نکلے گا، بڑبڑائیں گے نہیں، اور ہر قسم کی وہ بات نہیں کریں گے جو خدا کے کلام اور خدا کی مرضی کے خلاف ہے. اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے یہ کہا، اپنے شاگردوں کو کہا، جب تم دعا کرو کہ تم اب فرق ہو اس دنیا سے، کیونکہ تمہارا تعلق مجھ سے ہو گیا. اور راست بازی یسوع مسیح کے ساتھ جب ہم آتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پاک روح پھر ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں نجات کی ضرورت ہے. پھر ہم توبہ کرتے ہیں اور خدا یسوع مسیح آ کے ہمارے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور ہماری فطرت کو نئی کر دیتے ہیں. اور اس زبور میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ اعمال کی کتاب 2 باب پڑھ کے دیکھیں، اس کی 38 ورس سے لے کے آگے تک پڑھیں، وہاں آپ کو یہ راست بازوں کا ٹولہ ملے گا. یہ راست بازوں کی، خیر ٹولہ لفظ ٹھیک نہیں تھا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. راست بازوں کی جماعت ہوتی ہے، شریروں کا ٹولہ ہوتا ہے. اور وہاں لکھا ہے، وہاں جب انہوں نے بپتسمہ لیا، 3000 کی پہلے دن کلیسیا بنی، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رہتے کیسے تھے. 4 چیزیں کرتے تھے: رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، رفاقت رکھتے تھے، روٹی توڑتے تھے، اور دعا میں مشغول رہتے تھے. انہیں کہتے ہیں ہم راست بازوں کی مجلس. جب وہ دعا میں مشغول رہتے تھے تو ان کی زندگی رفاقت رکھنے میں، جیسے یہ لکھا ہے زبور میں، راست بازوں کی مجلس. یہ راست باز، یہ لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں، سب سے پہلے یہ خدا کی ستائش کرتے ہیں، رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے. پھر سب چیزوں کے لیے تمجید کرتے ہیں، پھر سب باتوں کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ خداوند میں بیمار ہوں، میں یہ چیز اگر نہیں بھی ہے، میں تیرا شکر کرتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو قادر مطلق ہے، تو ایک سیکنڈ میں چیزوں کو کر دیتا ہے. یہ ہے راست بازوں کی مجلس، کہ وہاں خدا کی تعریف ہوتی ہے، وہاں خدا کے کلام کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں گواہیاں ہوتی ہیں. اور یہ ہے مجلس، اجلاس کرنا. اور پھر دوسری بات وہ کہتے ہیں، اور جماعت کیا ہے؟ وہ جو فیلوشپ ہے، جو اسٹیبلش، ان کا طریقہ کار ہی ایک ہے. جیسے یہ ابتدائی کلیسیا میں کیا ہے کہ وہ رفاقت رکھتے تھے. ان کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ کیا ہوتی تھی؟ یہ نہیں کہ فلاں نے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، اس کے خلاف یہ ہے، اس کو کیسے گرانا ہے، اس کو کیسے اجاڑنا ہے. نہیں، یہ شریروں کا ٹولے کی باتیں. لیکن خدا کے لوگوں کی، راست باز جو لوگ ہیں، جو خدا کی جماعت ہے، اس میں یہ بات ہوگی، وہ دوسرا بیمار ہے، بھائی اور بہن آئیے ہم دعا کریں، وہ اس کو یہ ضرورت ہے، آئیے ہم کچھ کریں کہ اس کی وہ ضرورت جو ہے پوری ہو. یہ ہے صادقوں کی، راست بازوں کی اور کلیسیا کی جو جماعت ہے، جس کے بارے میں یہ زبور 111 میں لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ میں ستائش کروں گا، میں اس کی اور خاص جو بات ہے اس میں ہے کہ میں اپنے سارے دل سے خداوند کا شکر کروں گا. کس میں؟ راست بازوں کی مجلس میں اور خدا کی جماعت میں. ان میں جو ہے خدا کا شکر کروں گا، کیونکہ وہ میری بات سمجھیں گے. جیسے ہم اکثر کہتے ہیں جی، وہ فلان جو کسی کو ملنا ہو، وہ کہتے ہیں
آپ نا زیادہ کلام کی باتیں وہاں نہ کرنا. اکثر یہ ہوتا ہے زندگی میں، وہ جن باتوں میں دلچسپی نہیں لیتے آپ ان سے بات کریں، کوئی جو کسی کھیل کی کریں، تماشے کی کریں، کسی سیاست کی کریں، کسی لیڈر کے خلاف کریں، فلاں لیڈر کے خلاف کریں تو وہ آپ کا دوست بن جائے گا. تو یہ دیکھیں، یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہاں ہے کہ میں خداوند کا پورے دل سے، کہ پورے دل میں، اپنے خیالات میں، اپنے ارادوں میں، اپنے احساسات میں، اپنی آزاد مرضی میں خدا کو پورے طریقے سے ہر بات میں اسے ہی قادر مطلق ہے، وہی میرا خالق ہے، اور میں اس کی جو شکر گزاری کروں گا سب باتوں میں. کن میں؟ ان لوگوں میں، کیونکہ وہ بھی اسی روح میں بھرے ہیں، وہ بھی اسی معیار میں ہیں، اور وہ میری اس بات کو سمجھیں گے. پھر دوسری آیت میں بڑی خوبصورت بات ہے، خداوند کے کام عظیم ہیں، جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں. خداوند کے کام عظیم ہیں. آپ خدا کے کلام کو جب پڑھیں، ابتدا ہی کو لے لیں آپ، جو پہلی آیت ہے پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. آئے ہائے ہائے ہائے، کیا عظمت ہے اس ورس میں. کس نے بنایا یہ، اور کیا بنایا بھئی؟ خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. کیا عظیم کام ہے. آسمان جس میں کہکشاں ہیں، جس میں ستارے ہیں، جس میں سیارے گھوم رہے ہیں، پورا نظام شمسی ہے. انسان اسے سوچ سکتا ہے؟ زمین، سمندر سوچ سکتا ہے؟ اور یہی اس زبور میں لکھا ہے، اس کے کام عظیم ہیں، اور جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش میں رہتے ہیں. یہ وہ لفظ ہے تفتیش، کہ جو خدا کو پیار کرتے ہیں، جب ہم خدا کا کلام پڑھتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں ان کی گواہیاں سنتے ہیں، تو ہم اس پہ غور کرتے ہیں، غوص کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، جانتے ہیں. تفتیش کرنے کا مطلب کہ اس میں گہرے میں جانے میں، کہ اس کی زندگی میں کیسے آیا، یہ کیسی برکتیں پاتے ہیں. اور پھر ہم جانتے ہیں خدا پاک ہے، اور ہمیں پاک ہونے کی ضرورت ہے. پاک کس طرح ہوا جائے؟ یسوع مسیح کو اپنے نجات دہندہ مان کے. یہ اس کی تفتیش کس طرح ہو؟ کہ وہ جلالی کام ہے، اور وہ کلام میں گہرے میں جانا، تفتیش کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا، کسی چیز کی تہ میں پہنچنا کہ یہ کیسے ہوا، وہ کیسے عظیم ہے، وہ کیسے مہربان ہے، کیا کیا اس کلام میں ہمارے پاس گواہیاں ہیں، فلاں کی زندگی میں کیا ہوا ہے. اور یہ ہے وہ اس زبور میں لکھا ہے کہ جو ان میں مسرور ہیں ان کی تفتیش کرتے ہیں، کہ جو خدا کے کام، اس کی عظمت کے کاموں کو وہ جانتے ہیں. پھر آگے کہ اس کی صداقت ابد تک قائم ہے. میرے بھائی، میری بہن، میرے بیٹے، میری بیٹی، ہم پورا دن، بلکہ ہفتے، جو ہماری جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، غور کریں ہماری باتیں کیا ہوتی ہیں. کیا ہم راست بازوں کی مجلس میں ہیں؟ راست بازوں کی جماعت میں ہیں؟ آپ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ ہے کہ آج کل وقت ہے کہ ہم خوف زدہ ہونے کی بجائے اس کے کلام کو پڑھیں، اس میں تحقیق و تفتیش کریں. کس طرح اس نے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیے، کس طرح جو ہے کلام میں گہرے میں جا کے پتہ کریں کب جو ہے آسمان سے منہ جو اترتی تھی اور اس کی قوم کھاتی تھی. کس طرح خداوند نے، یسوع نے اپنی جان ہمارے لیے دی ہے. تفتیش کریں اس کلام میں سے، پھر پاک روح ہمیں گہرے میں لے جائے گا اور نجات کے پروجیکٹ کو ہمیں سمجھا دے گا. یسوع پر ایمان لانے سے پھر جتنے لوگ اکٹھے ہوں گے وہ راست بازوں کی مجلس ہوتی ہے، اور وہی اس کی جماعت ہوتی ہے. میری دعا ہے خدا قدوس آج کے اس کلام سے آپ کی روح سے بات کرے، اور آپ کی اس کی مرضی کو جان کے اپنے دل کا دروازہ کھول کر نجات حاصل کریں، نئے سرے سے پیدا ہو جائیں. جو یسوع مسیح نے کہا، جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتا وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. ہالےلویا. میری دعا ہے خدا قدوس آپ پر رحم کرے، آپ کو بڑی برکت دے. میری دعا ہے ہر قسم کی ذہنی پریشانی، جسم میں موجود بیماریاں یسوع کی قدرت سے جاتی رہیں. شیطان کا جھکڑاؤ
اس نے جو پکڑ کی ہوئی ہے دلوں ذہنوں پر، وہ یسوع کے نام میں ٹوٹ جائے اس کا کلسٹر، اور خدا ان کا پاک روح آپ کی زندگی میں کلام کو بو دے اور آپ اسے اور جانیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔